बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे 3-4 अहम और बड़े टॉपिक्स और इश्यूज़ इस वक्त चल रहे हैं। एक तो सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी आइन शिकनी कर रहे हैं, सियासी ओहदा भी रखे हुए हैं और मुमलिकत पाकिस्तान के जो सरबराह हैं और आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान के सुप्रीम लीडर हैं वो भी मौजूद हैं। इस पर आइन और कानून क्या कहता है और क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान समेत अहम इदारों ने इस पर खामोशी इख्तियार की हुई है, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान, इसराइल और अमरीकी जंग के ऊपर अपनी कौम से खिताब किया है और इस जंग को जारी रखने का ऐलान किया है। ईरान ने जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं और जो दावे किए जा रहे हैं अमरीकी सदर की जानिब से, उनकी ना सिर्फ नफ़ी की जा रही है बल्कि उन दावों को गलत भी कहा जा रहा है और 37 के करीब अमरीकी फ़ौजियों को मारने का दावा भी ईरान की तरफ से सामने आया है, जिसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। तीसरी अहम और बड़ी डेवलपमेंट है, मौलाना फजलुर रहमान का घर एक बार फिर मुलाकातों का गढ़ बन गया है। कल बिलावल भुट्टो जरदारी पहुंचे, फिर ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का डेलीगेशन पहुंचा और उससे एक दिन पहले स्पीकर पहुंचे और बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की मुलाकातों का सिलसिला जारी है। इन सब मुलाकातों का महवर मकसद क्या है वो भी हम आज के इस व्लॉग के अंदर गुफ्तगू करेंगे। और जो एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो ये है कि पाकिस्तान में क्योंकि वफाकी आईनी अदालत बनाई गई और उस आईनी अदालत के बाद पाकिस्तान में जो निज़ाम इंसाफ का बेड़ा गर्क कर दिया गया, जो तबाह कर दिया गया, अब पाकिस्तानियों को बावर कराने के लिए ये बात बताई जा रही है कि तुर्किया के अंदर भी एक वफाकी आईनी अदालत है और उनके जो सदर हैं वो इसी हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेंगे। उनकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। आगाज़ अमरीकी सदर जनाब डोनाल्ड ट्रंप के खिताब से करते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे और तकरीबन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6 बजे के करीब, सुबह 6 बजे के करीब खिताब किया और इस खिताब में उन्होंने जो ईरान के ऊपर गैर कानूनी जंग मुसल्लत की गई है इसराइल और अमेरिका की जानिब से, उसको जारी रखने का ऐलान किया। ये कहा कि ये जंग 2 से 3 हफ्तों तक जारी रह सकती है और इस जंग के मकासद को हासिल कर लिया गया है कि वहाँ पर रिजीम को हटा दिया गया है। और ये दावा किया है अमरीकी सदर ने कि उनके मिसाइल, एटमी मिसाइल प्रोग्राम, एटॉमिक मिसाइल प्रोग्राम या मिसाइल प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइल कह सकते हैं, उनकी नेवी को और उनकी एयर फोर्सेस या फिर बाकी जो उनकी सलाहियत है उसको ख़त्म कर दिया गया है। मज़ीद भी मकासद, जो मिलिट्री मकासद हैं, वो हासिल किए जाएंगे। और साथ में उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि जो उनकी तवानाई की चीज़ें होंगी, बिजली या एनर्जी सेक्टर से मुतालिक जो भी मामलात हैं या उनके जो कह रहे हैं कि जो उनकी तनसीबात हैं उनको भी निशाना बनाया जाएगा। ये तो सिंपल अनाउंस्ड क्राइम है, लेकिन क्या करें, वो ये समझते हैं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये समझते हैं कि वो नाकाबिल एहतसाब हैं, उनका किसी किस्म का कोई एहतसाब नहीं हो सकता, लिहाजा इसी तरह से वो इक़दाम किए जा रहे हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि 2 से 3 हफ्ते के बाद जो अबनाए हुर्मुज़ है वो भी खुद ब खुद जो है वो इसके बाद नॉर्मल हो जाएगा, खुल जाएगा। और ये भी कहा कि हमारे पास वेनेज़ुएला वाले ऑयल की वजह से तेल और गैस की वाफिर मकदार मौजूद है और इस वक्त हम ऑयल और गैस के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं। जिन लोगों को तेल और गैस नहीं मिल रही वो हमसे प्रोड्यूस करें और जो हमसे नहीं लेना चाहते तो फिर वो अबनाए हुर्मुज़ से लें। तो सिंपल सी बात यह है कि अमेरिका हमेशा जब भी जंग करता है उस जंग के पीछे उनके माली फ़वाइद जो हैं वो पनाह होते हैं, वो पीछे उसके ऊपर वो शामिल होते हैं। और चाहे वो मतलब जंग के बाद जितने भी मामलात हों, चाहे वो अपना असला सेल करना हो उनको या फिर जो रॉ मटेरियल हासिल करना हो, या अब जो ईरान के ऊपर अटैक करके अब हुर्मुज़ जो है वो बंद हो गई, तो उसके बाद उन्होंने कहा मैं तेल आपको देता हूँ। बहरहाल इस ऐलान के साथ ही, अमरीकी सदर के इस ऐलान के साथ, और ये भी उन्होंने दावा किया कि उनके बैलिस्टिक मिसाइल का जो सिस्टम है वो हमने ख़राब कर दिया है, जिसकी तरदीद ईरान ने ये कहकर की, ईरानी टीवी ने कहा कि जिस वक्त अमरीकी सदर ये दावा फरमा रहे थे कि उनका मिसाइल प्रोग्राम हमने तबाह कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, उससे चंद मिनट्स के बाद जो 89th लहर है या उसे कह सकते हैं जो वेव है ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स की, तो वो उन्होंने क्लस्टर मिसाइल की उन्होंने इसराइल और अमेरिका के वो फौजी अड्डे जो कि खलीजी ममालिक के अंदर मौजूद हैं वहाँ पर जो है वो मारे और
یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 37 کے قریب جو امریکی فوجی ہیں ان کو صرف UAE کے اندر مار دیا گیا ہے وہاں پر حملہ کر کے۔ تو ایک تو اس دعوے کی تردید یہ کر دی کہ بیلسٹک میزائل یا ان کا جو میزائل پروگرام ہے وہ ختم کر دیا، وہ کہہ رہے ہیں نہیں بالکل ٹھیک ہے، اور ہم نے تو ابھی اپنا ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنا آدھا بھی میزائل سسٹم جو ہے وہ اپنا جو ہماری طاقت ہے وہ استعمال نہیں کی۔ تاہم یہ پھر امریکی صدر کی طرف سے دعویٰ فرمایا گیا کہ ایران جو ہے وہ سیز فائر چاہتا ہے، تو اس کی بھی تردید یہ کی گئی ہے ایران کی جانب سے باضابطہ طور پر کہ ہم نے کوئی سیز فائر کی بات نہیں کی اور نہ ہی ہماری ڈیمانڈز کے اندر شامل ہے۔ ہم اس جنگ کو جتنے آپ مہینہ امریکہ لڑنا چاہے ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ البتہ انہوں نے کہا کہ ثالثی کے لیے پاکستان سمیت کچھ اور ممالک کی جانب سے جو ہے وہ رابطہ کیا گیا۔ اس بات کی جو ایرانی صدر جو وزیر خارجہ ہیں ان کی جانب سے اس کی جو ہے وہ تصدیق کی گئی ہے۔ تاہم جیسے ہی امریکی صدر نے اعلان کیا اس کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہیں وہ ایک بار پھر آسمان کو چھونے لگی ہیں۔ جو برطانوی خام مال ہے اس کی قیمت 106 ڈالر فی بیرل پہنچ چکی ہے، اور جو امریکی خام تیل ہے اس کی قیمت تقریباً 104 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی ہے، اور یہ امکان یہ ہے کہ مزید بھی یہ جو قیمتیں ہیں ان کی یہ بڑھیں گی، اور آج رات کو ہی پاکستان میں بھی یا کل پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی تبدیلی سے متعلق فیصلہ کیا جانا ہے۔ اور ابھی سے ہی حکومتی حلقوں کی جانب سے یہ خبریں جو ہیں وہ پھیلائی جا رہی ہیں کہ 100 روپے تک پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ جو ہے وہ متوقع ہے۔ دوسری اہم اور بڑی خبر، صدر پاکستان آصف علی زرداری جو کہ اس وقت افواج پاکستان کے سپریم کمانڈ ان کے پاس ہے، وہ اختیار ان کے پاس ہے، کسی کو اپوائنٹ کرتے ہیں، وہ سیریمونیل پاکستان کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں۔ پاکستان کے اندر کوئی لیجسلیشن ہوتی ہے، کوئی آئینی ترمیم کا بل ہو یا کوئی قانون سازی ہو یا پھر کوئی آرڈیننس لانا ہو، اس کی اپروول صدر دیتے ہیں۔ اہم پوسٹ ہو، چاہے چیف جسٹس آف پاکستان کی ہو، چیف جسٹس آف آئینی عدالت ہو، یا ہائی کورٹس کے ججز ہوں، یا ان کے چیف جسٹس صاحبان ہوں، ان کو بھی اپوائنٹ کرنے کا جو آخری جو سگنیچر ہوں گے وہ صدر پاکستان کے درکار ہوتے ہیں۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں پاکستان کے، وہ جناب صدر پاکستان آصف علی زرداری ہیں، اور آصف علی زرداری صاحب صدر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اس وقت ایک سیاسی عہدہ بھی رکھتے ہیں۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری صدر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے، اور جب سے وہ صدر پاکستان بنے ہیں، دوسرا سال ان کو ہونے والا ہے، انہوں نے عہدہ نہیں چھوڑا۔ صدارتی عہدہ رکھنے کے باوجود انہوں نے پارٹی کا عہدہ نہیں چھوڑا، سیاسی عہدہ نہیں چھوڑا، اور پاکستان کے اندر روایات بھی یہی رہی ہیں، قانون بھی یہی ہے، اور اس حوالے سے کافی زیادہ بحث و مباحثہ بھی ہوا ہے کہ کیوں نہیں صدر پاکستان جو ہے وہ اپنا سیاسی عہدہ چھوڑ رہے، ایک پولیٹیکل آفس کیوں بنایا ہوا ہے انہوں نے ایوان صدر کو۔ تو خاموشی ہے، حالانکہ ہم نے دیکھا تھا کہ سیکرٹری جنرل تھے یا اس کی ایک عہدہ تھا عارف علوی صاحب کے پاس، لیکن جب وہ صدر بنے تو انہوں نے اس پارٹی کا عہدہ جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا۔ لیکن آصف علی زرداری صاحب ہیں، ان کو سب معاف ہے، ان کو تو ویسے بھی استثناء حاصل ہے، تاہم اس کے اوپر بحث چل رہی ہے کہ وہ 2 عہدے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پارٹی کا عہدہ بھی ان کے پاس ہے اور صدر پاکستان بھی ان کے پاس ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ ایک بار پھر ملاقاتوں کا گھاٹ بنتی جا رہی ہے۔ کچھ دن پہلے بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی، اس ملاقات کے بعد اسی شام کو ہی اسپیکر قومی اسمبلی صدر حیات صادق مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ کے اوپر پہنچے، اور کل بلاول بھٹو زرداری اپنی ڈیلیگیشن کے ساتھ مولانا کے گھر آئے، اور اس کے بعد گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے جو پیر پگڑا صاحب ہیں، ان کے جو بڑے بیٹے ہیں، وہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ کے اوپر پہنچے ہیں اور کئی دیر تک ملاقاتیں کرتے رہے ہیں۔ پہلے مرحلے میں جو بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان جو ملاقات ہوئی ہے، اس کے اندر بتایا یہ جا رہا ہے کہ خطے کی جو صورتحال ہے، امریکہ نے اور اسرائیل نے جو ایران کے اوپر جنگ مسلط کی ہے، اس کے پاکستان اور خطے کے اوپر جو امپیکٹس ہیں اس کے اوپر ڈسکشن کی گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی اپنا پرسپیکٹیو دیا، بلاول بھٹو زرداری نے بھی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ حکومتی اور جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کو بریفنگز وغیرہ یا جو جماعتوں کو اعتماد میں لیا گیا ہے، اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان کو انہوں نے اعتماد میں لیا اور ان کو بتایا کہ یہ سچویشن ہے، اس طریقے سے یہ معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں یا پھر چل رہے ہیں۔ بہرحال مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اگر اسلامک بلاک نہیں بنتا اور جو مسلم ممالک ہیں، بڑے مسلم ممالک ہیں، جن کی وجہ سے اس وقت اختلافات بھی پیدا ہوتے ہیں، جن میں ایران
اور سعودی عرب ہے، ان کے درمیان اگر کوئی باہمی اختلافات ہیں بھی صحیح تو ان کو ختم کرنا چاہیے اور ایک اسلامک بلاک بنانا چاہیے۔ جب تک اسلامک بلاک نہیں بنے گا تب تک ایسے ہی ایک ایک کر کے نہ تو مسلم امہ کی آواز بن سکتی ہے اور نہ ہی امریکہ یا پھر اسرائیل ہے اس کا راستہ روکا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ اسلامک بلاک بنانے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں۔ ایک تو یہ معاملہ ہو گیا۔ دوسرا کہ 10 سے 15% اس ملاقات کے جو وقت تھا اس میں سے ڈسکشن کی گئی ہے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے اندر جو عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام مل کر آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے اندر انتخابات لڑیں گے۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، جہاں پر جے یو آئی کا ووٹ بینک زیادہ ہوگا وہاں پر پیپلز پارٹی ان کو سپورٹ کرے گی، اور جہاں پر پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک زیادہ ہوگا وہاں پر جے یو آئی جو ہے ان کو سپورٹ کرے گی اور اپنا امیدوار سامنے نہیں لائے گی۔ تو پہلے مرحلے میں دونوں جگہ یعنی کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان جو کہ دونوں ہیں تو پاکستان کا اس وقت حصہ، لیکن ان کو آئینی طور پر ان کو کور حاصل نہیں ہے، جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے اس کا ان کو کور حاصل نہیں ہے، لہٰذا ان دونوں جگہوں کے اوپر پہلے مرحلے میں دونوں جماعتیں یعنی کہ جے یو آئی بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی کوارڈینیشن کمیٹیز بنائیں گی اور یہ کمیٹیاں طے کریں گی کہ کہاں کہاں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال اس چیز کا فیصلہ ضرور ہو گیا ہے کہ یہ دونوں جماعتیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے طور پر الیکشن کو ٹیسٹ کرے گی۔ ایک اور خبر سامنے آئی ہے، وہ خبر بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کو ختم کیا گیا، یا یوں کہیں گے اس کے 2 حصے بنائے گئے۔ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد اس کا بیڑا غرق کر دیا گیا پاکستان کے نظام انصاف کا، اور یہ کہا گیا کہ کیونکہ چارٹر آف جو ڈیموکریسی تھا اس کے اندر آئینی عدالت بنانا لکھا گیا تھا، لیکن آئینی عدالت کا جو لکھا گیا تھا وہ یہ اس وجہ سے کیا گیا تھا کہ پرویز مشرف نے اپنے ایل ایف او کی وجہ سے یا ڈکٹیٹرشپ کی وجہ سے جو آئین ہے، جو عدالتیں ہیں، ان کا حلیہ بگاڑ دیا ہے، لہٰذا ان کو ریسٹور کرنے کے لیے ہم چارٹر آف ڈیموکریسی میں اس بات کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگی جو کچھ وقت کے لیے ہوگی، لیکن اس کا مس یوز کیا گیا۔ اب ان کو تھریٹ درپیش تھا عمران خان کا اور پاکستان تحریک انصاف کا، لہٰذا اب ایک آئینی عدالت بنا دی گئی ہے، اور عوام پاکستان کو یہ باور کرانے کے لیے کہ پاکستان صرف واحد ملک نہیں ہے جہاں پر آئینی عدالت موجود ہے، ترکیہ جو اسلامک برادر ملک ہے وہاں پر بھی ایک آئینی عدالت موجود ہے، اور اس کے جو صدر ہیں وہ پاکستان کا دورہ کریں گے۔ 6 اور 7 کو وہ پاکستان کا دورہ کریں گے۔ 6 کو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ خان افریدی ان کے اعزاز میں تقریب رکھیں گے، اور 7 کو جناب چیف جسٹس آئینی عدالت جناب ملتان سے جن کا تعلق ہے وہ جسٹس امین الدین خان صاحب جو ہیں وہ ان کے اعزاز میں وہ ایک تقریب رکھیں گے۔ تو صرف یہ باور کرانا ہے کہ جناب والا صرف پاکستان کلّا کوئی نہیں بلکہ دوسرے ممالک بھی ہے کہ جنہوں نے آئینی عدالت موجود ہے۔ بہرحال یہ تھا آج کا ویلاگ، ان 4 ٹاپکس کے اوپر ہم نے آپ کے ساتھ گفتگو کی، آپ کو اپڈیٹس فراہم کی۔ نئے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔